रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम सूरह बकरा की तफसीर जो है वो कर रहे हैं और हमने सूरह बकरा की तफसीर 281 नंबर की आयत तक मुकम्मल कर ली थी, जिसमें हमने सूद के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने रियायत के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी कर्ज़दार को आप रियायत देते हैं तो उसके बारे में हमने अहादीस देखी थी कि कितने फ़ायदे आप उससे उठा सकते हैं। और इसके अलावा हम जो आगे की आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 282, ये आयत कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है और इस आयत को आयत दैन भी कहते हैं और ये लेन देन के बारे में। अब देखें, लास्ट हमने पढ़ लिया माल के बारे में, हर चीज़ हमने अभी तक देख ली, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कर्ज़ के बारे में की जा रही है। तो हम जब आयत देखेंगे तो मज़ीद हमें समझ में आ जाएगा। इसमें तफसीर की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना बड़ा अच्छे से उन्होंने अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छे से इसमें ना एक्सप्लेन किया हुआ है और ये पढ़ते ही समझ में आ जाती है कि इसमें क्या बात की जा रही है। तो हम इस आयत को देख लेते हैं और फिर हम जान लेंगे कि हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं छोड़ी, हमें सब कुछ बड़ा क्लियर बता दिया गया। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें ये बात मालूम नहीं थी कैसे करना है, ठीक है ना। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला याबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअउ अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। ये देखें, अगर तो आप इस वक्त अपना कुरान पाक लेकर बैठे हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपको हर चीज़ सामने बड़े इजीली लिखी हुई समझ में आ रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कर्ज़ के बारे में, लेन देन के बारे में, कि अगर आप किसी के साथ कर्ज़ का लेन देन करते हैं तो उस वक्त आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए और उस वक्त हालात क्या होने चाहिए कि आपको लिखने का कहा गया है कि जो भी तुम कर्ज़ दो या किसी से लो, दोनों सूरतों में आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। और उसके आगे देखते हैं और कि लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखें। और लिखने वाला कौन है? लिखने वाला वो है जो कर्ज़ ले रहा है, वो सब चीज़ें करेक्ट लिखवाए, जितना उसने कर्ज़ लिया, उधार लिया, वो सारा लिखे। मयाद क्या है, यानी कि इस तारीख़ तक मैं दे दूँगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, क्या उसने वहाँ पे ड्यूरेशन लिखवाया, वो सब चीज़ें उसको ईमानदारी से लिखनी है, रुपए पैसे के साथ, कि उसने कितना कितना लिया। अब देखें यहाँ पर कितने इजीली हम जो है वो जब हम किसी के अपने किसी रिलेटिव में भी आपस में करते हैं तो हम रिटन फॉर्म में नहीं करते हैं। आपको पता है अच्छे तरीके से, बहुत रेयर होता है कोई बहुत हाई किसी ने इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से मामला करना हो तो वो पेपर वर्क करते हैं, वरना हमारे यहाँ तो ज़ुबान पर ही लोग इसको ख़त्म कर देते हैं कि ठीक है हमने इतना कर्ज़ दे दिया, इतना ले लिया। लेकिन फिर वही बात कि जब वापसी का मामला होता है तो फिर बड़े हालात ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिर आपस में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बंदा सोचता है कि यार मैं कर्ज़ ना देता, ठीक है, और अगर दे दिया था तो मैं इसको फिर माफ़ कर देता, क्योंकि वापस मांगने पे तो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे परवरदिगार ने कर्ज़ को देने लेने से मना नहीं किया, बल्कि उसूल बता दिया है कि आपने कर्ज़ को लेना देना कैसे है, कि आपने रिटन फॉर्म में अपने पास रख लेना है। अब रिटन फॉर्म में क्या होता है कि अगर तो दोनों पार्टियों में से कोई भी एक बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कुछ भी ऐसे मामलात हो जाते हैं या वो बदल जाता है, तो दूसरे बंदे के पास प्रूफ होता है कि ये देखें ये हमने उस वक्त रिटन फॉर्म में क्या एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो हमारे परवरदिगार ने ये भी एक्सक्यूज़ छोड़ दिया लोगों को, कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं छोड़ा लोगों के लिए कि वो ये कह सकें कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि कर्ज़ का लेन देन कैसे करना है, ठीक है, और क्या इसका हिसाब होता है। तो वो तो हमारे परवरदिगार ने हमें बता दिया कि आपने लिख लेना है, और लिखना भी बड़ी ईमानदारी से है। आपने रुपया पैसा को और ड्यूरेशन को, हर चीज़ को बड़ी ईमानदारी से लिखना है।
اب آگے دیکھیں لکھا ہوا کہ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی کہ جس سے ہم لکھوایا جا رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اسے بھی چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اب یہ دیکھیں جس کے ذمہ حق ہے، سے مطلب کیا ہے کہ جو مقروض ہے، ٹھیک ہے، جو مقروض ہے اس نے قرض ادا کرنا ہے نا، وہ کریکٹ اس کی اماؤنٹ لکھے، اور اس میں کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی نہ مارے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور پھر حق کو گھٹائے نہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ اب یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہے وہ ذہنی طور پہ کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ انسان نہ ہو، تو کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کے اس کے خاندان کے اس کے ولی جو ہوں وہ اس کے ساتھ موجود ہوں اس پیپر ورک میں، اور جو پیپر ورک ہو رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ کام ولی کریں، عدل کے ساتھ کریں، اور اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ چیز ایڈ کی جائے اور نہ ہی نکالی جائے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر گواہ کی بات کی گئی، جیسے کوئی بھی نکاح ہوتا ہے، اور نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گواہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر تو ایک بندہ مکر جاتا ہے، فار ایگزامپل قرض لینے والا ہی مکر جاتا ہے کہ میں نے تو قرض لیا ہی نہیں ہے، اس بندے نے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو گواہ کیا ہوں گے؟ 2 یا 2 سے زیادہ گواہ ہوں، یعنی کہ اگر 2 مرد ہوں تو اچھی بات ہے، اگر 1 مرد ہے تو 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں ہوں گی گواہ، ٹھیک ہے۔ عورت کی گواہی کو تھوڑا سا کمزور کیا گیا، یہاں پر کہا گیا کیونکہ عورت کا تھوڑا سا جو عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی بناوٹ کے لحاظ سے کہ عورتیں جو ہے وہ مینٹلی اتنی زیادہ یادداشت کے لحاظ سے کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے عورت کی گواہی کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ 1 مرد ہوگا، اور اگر 1 مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ 2 عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور گواہی جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو کوئی ایک جو سائیڈ ہے اگر وہ مکر جاتی ہے تو پھر دوسری سائیڈ کو پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ گواہ موجود ہوں اور وہ گواہی دیں، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہو کہ وہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ہاں کیا سچ اور کیا۔ اب یہ گواہوں کے بارے میں بھی آگے دیکھیں کیا بتایا گیا کہ جنہیں تم پسند کر لو، ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی گواہ پسند نہیں ہے، یا تم دوسرے کی کسی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ پتہ نہیں اس نے اپنی پسند کے گواہ یہاں پر لیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کل کو گواہ بدل جائیں اس کے ساتھ ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر تو بتایا گیا کہ جن گواہوں کو تم پسند کر لو، تمہاری پسند کے جو گواہ ہوں ان کو تم لے کر آؤ، ٹھیک ہے، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا سکے۔ اب یہ خواتین کے بارے میں ہے کہ جو وہاں پر گواہ ہوں ان میں 1 مرد ہوگا، 2 مرد ہوں گے، اور ان میں سے اگر 1 مرد نہ مل سکے اور 1 مرد ہو اور 1 مرد کے بدلے 2 عورتیں ہوں، اور وہ 2 عورتیں بھی اس لیے کی گئی ہیں کہ اگر تو ایک عورت بھول جاتی ہے اور دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد دلا سکے کہ نہیں یہ اس وقت اس طرح سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یادداشت اور ذہنی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور اس حساب سے مرد سے اس کو عورت کو کم اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرکچر ہی عورت کا ایسے بنایا کہ عورت کی میموری اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مرد کی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پروردگار نے جو حکم ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ 1 مرد کے بدلے میں 2 گواہ عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیوں ہوں گی وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ گواہوں کو اگر کسی ٹائم پہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ایک جو پارٹی ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے یا کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو گواہوں کو جب بلایا جائے تو گواہ جو ہیں وہ آنے سے انکار نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، ان کو آنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ اس وقت موجود تھے، اس لمحے موجود تھے جس وقت وہ ایک پیپر ورک کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، چھوٹا ہو یا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسان ہیں نا، ہم آپس میں جب لین دین کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، 10-15 ہزار ہیں یا 50-60 ہزار ہیں یا 1,00,000-2 لاکھ ہیں، جس کے حساب سے بھی جتنے بھی پیسے ہیں، تو ہمیں وہ اگر کم لگ رہے ہیں تو ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو ہمارے پروردگار نے ہمیں بڑا اچھا صلاح دی ہے، ہمیں ایک کہہ لیں کہ آنے والے وقت، آنے والی مشکل سے بچانے کے لیے یہ ایک سچویشن دی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے چھوٹے قرض کو بھی اور بڑے قرض کو بھی، جس طرح کا بھی تمہارا قرض ہے اس کو تم نے لکھ لینا ہے، اس میں تم نے سستی اور کاہلی نہیں دکھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور وہ گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی تھی نا پیچھے کے لکھنے والی بات، تو یہ ہمارے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے اپنی بھلائی کے لیے ہیں، تمہیں شک و شبہ سے بچائیں گی، ڈاؤٹ سے بچائیں گی کہ آنے والے ٹائم میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ گواہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایک گواہ کو کچھ ہو جاتا ہے یا دوسرے کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بھی گواہ کی موجودگی جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ اگر 2 عورتیں ہیں تو پھر تو 3 گواہ رہ جائیں گے نا، 3 گواہ ہوں گے، اور اگر 2 مرد ہیں تو پھر 2 گواہ ہوں گے، تو اگر ایک مکر بھی جاتا ہے تو دوسرا گواہ اس وقت موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ریٹن فارم میں لکھنے کا کہہ دیا، دوسرا گواہوں کا کہہ دیا، تو کیا ہے کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کس لیے نہیں بچتی؟ کہ اب تو سامنے والے کے لیے مکرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا نا، اس کو مقررہ مدت تک قرض کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم جیسے ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، اب شاپنگ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ چیز لیتے ہیں اور دوسرے سے آپ پیسے دے دیتے ہیں، آپس کا لین دین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آپس کے لین دین میں قرض کا معاملہ نہیں ہے تو پھر تو وہ ایزیلی آرام سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہو، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیں، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اب جیسے بڑا کوئی آپ نے کوئی بڑی پیمنٹس کرنی ہے، بڑا کوئی زیادہ سامان لینا ہو، زیادہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو، تو پھر آپ کیا ہوں گے کہ اگر اس وقت ادھار وغیرہ کی سچویشن آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت بھی آپ نے لکھ لینا ہے، اس چیز کو لکھوا لینا ہے، اور اس پر بھی آپ نے اس پہ سستی نہیں کرنی ہے۔ اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس نے قرض اس وقت مقروض نے لکھوایا یا جو بھی ان کے بیچ میں موجود تھا جس نے وہ لکھا، اس کو، اور جو گواہ اس وقت موجود ہے جو کہ بعد میں اس چیز کی گواہی دے سکتے تھے کہ ہاں یہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا یہ مکر رہا ہے کسی بھی صورت میں، تو یہاں پر ہمارے پروردگار نے کہا کہ ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ حکم دے دیا کہ آپ نے ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، جس چیز سے منع کیا ہے اگر تم کرتے ہو تو یہ کھلی نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ظاہر ہے ہمارے پروردگار نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وہ اسی لیے ہے نا کہ وہ ہمیں فائدہ دیں، نہ کہ ہمیں نقصان دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے نقصان والی جگہ پہ زیادہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، اور جو فائدے والی جگہ ہے جو ہمیں ہمارے پروردگار نے کہا اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں کیا کہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انسان کو بنایا ہے، انسان کی خصلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کہ کب جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ رویہ انسان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ وہی اگزامپل جو ہم اپنے سراؤنڈنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب قرض کا لین دین کیا جاتا ہے تو اس وقت حالات کیا ہوتے ہیں،
بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ منت سماجت کے ساتھ قرض مانگ لیا جاتا ہے، اور جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو پھر دوبارہ منت سماجت کر کے کچھ ڈیوریشن لے لیا جاتا ہے، اور اگر ڈیوریشن دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ سے وہ ڈیڈ لائن آتی ہے تو دوبارہ سے جو ہے وہ اختلافات، خیر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ منت سماجت تو ختم ہو جاتی ہے، اختلافات پہ آ جاتے ہیں، مطلب اپنا ہی پیسہ مانگتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے، ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے اس سچویشن کے لیے گواہوں اور ریٹن فارم میں لکھنے کی بات بھی ہمیں بتا دی کہ یہ کر لیا کرو، اس طرح سے تمہارے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے، تمہیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنا قرض جو ہے وہ وصول کر سکو گے۔ تو یہاں ہم نے آیت نمبر 282 دیکھ لیا، آپ نے اس آیت کو خود دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس میں کتنا آسان الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ نے کیا کیا کب کب کس کس سچویشن میں کرنا ہے، ہر چیز بتا دی گئی کہ گواہوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے تفسیر مکمل کر لی ہے، آگے کی آیات کو بھی کریں گے الحمدللہ۔ ہماری تقریباً 3 4 5 6 3 4 آیات رہ گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ڈیلی بیسس پہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔